बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। रब्बना ह- रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व करह इलैनल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनर राशिदीन। सबसे पहले तो मैंने आज तक आपको जो पढ़ाया है, पहले सूरह फातिहा का तर्जमा और उसकी मुख्तसर तशरीह मैंने आपको पढ़ाई है। बात सुनो। तो मैंने आपको मुख्तसर तशरीह पढ़ाई है किसकी? सूरह फातिहा की। उसके बाद हमने ईमान के कितने अज्जा हैं उसको हमने पढ़ा है। पहले तो आपका कोई सवाल हो सूरह फातिहा के तर्जमा और तशरीह पर, कोई सवाल जल्दी करें ताकि हम फिर एक दफ़ा रिवाइज करते चले। हाँ जी, सवाल करें। आप सबके पास पेन पेंसिल और कॉपी है जी? स्टूडेंट जी आप है। सब लोग आप पेन और कॉपी और पेंसिल लें। जी सर है। हाँ, और हमेशा लेकर बैठा करें ठीक, ताकि पढ़ने का नोट लेने की आदत डालें। सूरह फातिहा की जो आयत है ना, पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये दो आयतें तौहीद के बारे में है। ये दो आयतें किसके बारे में है? सूरह फातिहा की आयत 1 और 2 दोनों तो आयत तौहीद के बारे में है। तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन, ये आखिरत के बारे में है। आप पढ़ चुके हैं कि उस दिन मालिक कौन होगा? कौन होगा? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला होगा। और आपको पता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठीक अदल करेंगे। ना किसी के वहां सिफारिश चलेगी, ना कोई पैसा चलेगा, ना कोई रिश्वत चलेगी। एन हक के मुताबिक फैसला होगा आखिरत में। ना ये आप पाकिस्तानी की जजेस होंगे, ना जर्नल्स होंगे, ना ब्यूरोक्रेट्स होंगे। वहाँ अल्लाह ताला खुद उस दिन का तन्हा मालिक होगा। यहाँ देखते हैं ना आप दुनिया में, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ओहदे दे रखे हैं और आजमाइश के लिए हैं कि जज अगर गलत फैसला करेगा जहन्नुम में जाएगा। कोई शख्स कितने बड़े से बड़े ओहदे पर हो, अगर वो ड्यूटी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा, वो जहन्नुम में जाएगा। क्यों? उसकी तनख्वाह हलाल जब होती है जब वो अपनी ड्यूटी ठीक ठीक पूरी तरह करे। अच्छा, तो पहली दो आयतें तौहीद के बारे में हैं। दूसरी तीसरी आयत जो है वो क़यामत के बारे में है कि उस दिन अल्लाह तन्हा उसका मालिक होगा। अच्छा, और जिस तरह हमारी पैदाइश यकीनी हुई है ना, यकीन है ना आपको अपनी पैदाइश पर, इसी तरह आपकी मौत भी यकीनी होगी। इसी तरह आपको दोबारा उठना भी यकीनी होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा। और फिर सब जमा करके अल्लाह मालिक बन के हिसाब भी लेगा। ये है इसका शॉर्ट तसरीह। कोई सवाल है तो करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये है तौहीद इबादत कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इताअत हर मामले में किसकी माननी है? अल्लाह की। व इय्याका नस्तईन, और उसी से मदद मांगते हैं। तौहीद इबादत और तौहीद इस्तिआनत। इस्तिआनत का मतलब है मदद मांगना। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हो गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मौला करीम हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ है सीधे रास्ते के लिए। चौथी आयत। यहाँ अगली मेरा एक क्वेश्चन, जी हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू।
نہیں نہیں، پلیز گو ہیڈ. قرآن میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. صراط کا مطلب ہے صراط مستقیم لفظ سے پورا سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. اس پہ چلیں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے، اس سے ہٹیں گے تو غلط راہوں پہ چل جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. تو صراط وہ راستہ، المستقیم ساتھ آ گیا ہے، تو یہ صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ وہ شاہراہ ہے، یہ وہ بہت بڑا کھلا راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. ہر زبان میں ایک لفظ کے لیے کئی معنی، ایک لفظ کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ سبیل، وہ راستہ اور ہے، چھوٹا موٹا راستہ. یہ صراط المستقیم سیدھا بڑا راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، تو اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ ہے رسالت. تو جن لوگوں پہ انعام اور جو سیدھے راستے پہ چلے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اور رسل. آگے جو اسی کی تشریح ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. گمراہ، یہاں گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ بلا کون لوگ گمراہ ہوئے؟ جلدی بتائیں. سر یہود. اس طرح نام، سنیں جو انبیاء آئے نا، ان انبیاء کی جنہوں نے نافرمانی کی، اس کی بات کو نہیں مانا، وہ گمراہ ہیں. آج مسلمان ہم بھی گمراہ ہیں. آپ یہود کہہ کے بات ٹال دیتے ہیں، پڑھ ہم رہے ہیں، ہم سے مخاطب اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ گمراہوں کے پیچھے نہیں جانا. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے منکر ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھیں. شاباش، سوال کریں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں سورہ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دونوں صورتیں، دونوں آیات جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور یہ ہے توحید. اس کے بعد تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، کہ آخرت کے دن کا وہ مالک ہے. یہ آیت جو ہے یہ آخرت کے بارے میں ہے. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ چوتھی آیت جو ہے یہ ہے توحید عبادت. ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ توحید عبادت ہے کہ صرف اللہ کی عبادت. اور ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید استعانت ہے. یعنی مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے دعا. تو اگر اس سے پہلی ساری آیتیں جو ہیں وہ آداب دعا ہیں، ایٹیکیٹس آف دعا ہیں، کہ پہلے ہم نے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کیا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو الرحمن ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر ہم اپنی درخواست، یہ سارے ایٹیکیٹس آف دعا ہیں، دعا کے آداب. اب دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت ہے. آگے جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، تیرے غضب کا شکار ہوئے. تو غضب کا شکار ہر وہ شخص ہوگا جو انبیاء کی دعوت کے مطابق زندگی نہ گزارے، ان کی مخالفت کرے. تو وہ یہود ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، سارے کے سارے جو نام کے مسلمان ہیں،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملاً اطاعت نہیں کرتے، صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، وہ ہوں یا اس میں یہود ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ کوئی سوال؟ سر یہ مغزوب اور ضالین کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کرنے پلیز، اس کا ڈفرنس بیسیکلی پلیز بتا دیجیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذرا لکھیں نا نوٹس اپنے، تاکہ پھر آپ، میں پڑھا چکا ہوں، میں دوبارہ اسی لیے ریوائز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں۔ اچھا، اب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ضالین کون ہے اور مغضوب کون ہے۔ مغضوب کا معنی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ کا غضب کن پر نازل ہوتا ہے؟ نافرمانوں پر، جو اس کے عملاً فرما برداری نہیں کرتے۔ تو جو یا جس ہاں، تو مغضوب وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو مغضوب کی؟ ہر جی مسلمان جو عمل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، رشوت لیتا ہے، برائیاں کرتا ہے، یہ مغضوب ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے احکامات کا عملاً ان پر عمل نہیں کیا، لہذا اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ بات کلیئر ہے مغضوب کی؟ سر، مغصوب جو ہے وہ اس میں وہ کیٹیگری آتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا۔ تو اور کیا، یہ اور اس میں نہیں ہوگا؟ وہ تو اور بڑا مجرم ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ ان اعمال کا نتیجہ جہنم ہوگا، اور پھر بھی وہ برے اعمال کرتا ہے۔ وہ تو اس کے میں بالکل شامل ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں کہ ان اعمال پہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ رستہ بتا دیا، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند رستہ ہے۔ تو اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ سر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے عمل کر کے، اور مغضوب اور ضالین کی کیٹیگری سے باہر آ جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، بڑے غور سے سنیے۔ ہم کیریکٹر والے اچھے انسان جو بہترین ثابت ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے بیٹے ہوں، باپ ہوں تو بہترین باپ ہوں، ان کو جو سیرت اور کردار ملتا ہے، جو کیریکٹر ان کا بنتا ہے، وہ اس پر عمل کرنے سے۔ جب اس پر عمل کرتا ہے، علم، پہلے علم حاصل کرتا ہے، اس علم کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، پھر وہ ایک صالح انسان بنتا ہے۔ اگر وہ عمل نہ کرے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں کوئی ہے آپ کا جو اداروں کے سربراہ ہوں یا ججز ہوں، ایماندار ہیں؟ بتائیں مجھے، بولیں نا بھائی۔ نو سر۔ جی نہیں سر۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا، یہ اس وجہ سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مغضوب ہیں۔ اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوتے تو یہ لوگوں کو نفع پہنچاتے، جج ہوتا تو عدل کرتا، پیسے والا ہوتا تو وہ پیسہ غریبوں کو بھی دیتا، حلال کماتا، حلال خرچ کرتا۔ تو یہ دنیا میں فائدے ہیں اس کے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر۔ ورنہ سوال کیجئے۔ اچھا، اور یہ تو ہو گئے مغضوب۔ اب ضالین کون ہیں؟ ضالین کا ترجمہ ہوگا گمراہ۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دین میں سب سے پہلے جو چیزوں کی جتنی اہمیت ہے اتنی دینی چاہیے۔ مثلا مثال، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھیک ٹھیک تعلیم دیتا ہے جو اللہ اس کو دیتے ہیں، دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ٹھیک ٹھیک یہ کام کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ وہ تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، تو انسان سے ان کو کس کا بیٹا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اب جو دین میں
کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو انسان کے درجے سے اٹھا کے خدا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ آج آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا قرآن میں کہ لا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ آج ہم نے تو علم غیب ہم قبروں والوں میں، پیروں میں، فقیروں میں، پتہ نہیں کس کس کو کہ یہ تو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ بھائی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، یہ غلو ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سو تو نہیں رہے آپ؟ نہیں سر، سوری، رائٹ ڈاؤن کر رہے تھے۔ ہاں، تو اب یہ گمراہی ہے، چاہے وہ مغضوب ہوں جو نافرمان ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، یہ گمراہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ گمراہی ہے کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی مقام انسان اور پیغمبر، اب ان کو خدا بنانا، یہ غلو ہے کہ ان کو اس درجے سے اٹھا کے خدا بنا دینا۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ سورہ جی سر۔ فاتحہ میں سوال کریں، شاباش، موقع ہے آپ کو۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ سورہ الفاتحہ جیسے آپ نے سمجھائی، ایکچولی میں آپ کے پچھلے لیکچر میں نہیں تھی میں، اسی لیے تھوڑے سے کوشچن میرے زیادہ ہی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ بہت سارے لوگ کسی کی مطلب جب جاتے ہیں تعزیت کے لیے تو وہاں پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن اتنی ساری تشریح کے بعد ہم نے دیکھا یہ تو زندہ لوگوں کے مطلب دعا ہے اس کے اندر، تو کیا کسی میت کی مغفرت کے لیے تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے؟ لوگ سورہ الفاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، آپ ایک بات کو سمجھیں، سورہ فاتحہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ دعا، یہ سورہ فاتحہ کسی بیمار کے اوپر یہ صورت شفا بھی ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے پہلے وہ آداب، سارے جو آداب دعا ہے، ایٹیکیٹس، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک آداب ہیں۔ یہ آداب اللہ کو سے جب ان آداب کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہترین انداز ہے۔ اس کے بعد آپ جو الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ اب مردے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، وہ ہے دعا صحیح مغفرت کی جو پڑھنی چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ایمان کے 5 اجزاء ہیں۔ 5 اجزاء کیا ہیں؟ توحید نمبر 1، آخرت نمبر 2، رسالت نمبر 3، کتب نمبر 4، ملائکہ نمبر 5، اور تقدیر نمبر 6۔ اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ بولو بولو۔ سر تقدیر کی وضاحت تھوڑی سی اگر کر دیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تمام چیزوں کا علم ہے، جو پاسٹ میں ہو چکی ہیں، جو پریزنٹ میں ہو رہی ہیں، جو فیوچر میں ہوں گی۔ تو تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا فیوچر کا علم ہے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ہمیں آزادی ہے۔ اللہ نے ہم کو پابند نہیں کیا۔ وہ اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ تو آپ تقدیر، آپ نے کیا کریں گے یہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، کریں گے آپ، کیونکہ آپ کو آزادی ہے برائی کرنے کی یا نیکی کرنے کی، لیکن اللہ کو پتہ ہے آپ کیا کریں گے، تو اس لیے اللہ نے وہ سب لکھ رکھا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فیوچر کا علم ہے، مستقبل کا علم اللہ کو پتہ ہے اور اس نے لکھ رکھا ہے۔ اب سوال کریں آپ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، تو ایمان کے 5 اجزاء لکھ لیے آپ نے: توحید، رسالت، آخرت، انبیاء، کتب اور تقدیر۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اب تیسرا لیکچر تھا توحید پر۔ توحید بالکل شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے۔ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے نا، سننا ہو، دیکھنا ہو، علم ہو، طاقت ہو، قدرت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، سب چیزوں میں اللہ جیسا ہے ایسی کوئی اور ہستی نہیں ہے، کوئی بھی۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس طرح مثلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر مقام پر دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی پیر کو، کسی بت کو یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، تو وہ شرک ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے، اور یہ اللہ کی صفت وہ کسی مخلوق میں مان رہا ہے۔ بت تو اس کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، میں بھی مخلوق ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی اور کی نہیں ہے، اور شرک یہ ہے کہ اسی کی صفات کو کسی اور میں سمجھنا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ایسے حقوق کسی اور کے نہیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو سچ بھی مانیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ سچ ماننے کا مطلب اس کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ایسے کسی اور کے حقوق نہیں ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بعد اگر تم نے کسی کی عزت کرنی ہے تو وہ تمہارے اپنے والدین ہیں، ان کا حق اللہ کے بعد اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے حقوق، آپ بیٹے ہیں تو باپ ماں کے حقوق آپ پر فرض ہیں، اور اسی طرح محلے والوں کے، بہن بھائیوں کے، سب کے حقوق۔ تو پہلی بات کہ اللہ کی جیسی صفات ہیں کسی اور کی صفات نہیں ہیں۔ دوسری بات، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کسی اور کے حقوق نہیں ہیں۔ اور تیسری بات، جیسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسی کوئی ذات نہیں۔ تو ایک ہے، نمبر 1 لکھیں، توحید فی الذات۔ دوسرا ہے توحید فی الصفات، فی من میں، توحید فی الصفات، اور آخری ہے توحید فی الحقوق۔ یہ تینوں چیزیں جیسی اللہ کی ہیں کسی اور کے نہیں ہیں، یہی ہے توحید۔ شرک کیا ہوگا؟ شرک فی الذات۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ عیسائیوں نے کیا کیا بلا؟ کیا کیا عیسائیوں نے؟ اللہ کی عیسائی ذات میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ بیٹا بنا دیا، تو یہ شرک فی الذات ہے کہ اس ذات کا تو کوئی بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بنا کے، یہ ہے شرک فی الذات کی مثال۔ شرک فی الصفات، صفات میں تو آپ دیکھیں، آج کا مسلمان دیکھ لیں آپ، کبھی کہتے ہیں فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، ان کو غیب کا پتہ ہے، نعوذ باللہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ میرا پیر مجھے ہر جگہ میری مدد کرتا ہے، نعوذ باللہ، بالکل غلط۔ صرف اللہ مدد کرتا ہے ہر جگہ ہر وقت۔ تو صفات میں شرک یہ ہے، اور حقوق میں شرک جو ہے کہ اگر کوئی کسی قبر پہ جا کے سجدہ شروع کر دے تو اس نے گویا وہ سجدہ جو اللہ ہی کے لیے صرف ہے، اس نے قبر پر کیا تو اس نے شرک فی الحقوق کیا۔
سوال کریں شاباش. سو یہ شرک فی صفات جو ہے اس میں موسٹلی لوگ اکثر یہ کہہ جاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو سر یہ کہنا بھی تو غلط ہوگا کیونکہ شافی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. نہیں، وہ دیکھیں، اگر کہنے والا اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ شفا تو اس کو یقین اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اکثر اس ڈاکٹر سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے، سوچ و فکر میں، کہ شفا اللہ دیتا ہے، پھر یہ کفر نہیں ہے. لیکن اگر وہ 100% سمجھتا ہے کہ بس شفا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی جی سر. اور سوال؟ توحید اور شرک سمجھ آ گیا آپ کو؟ यस جی सर. سر. اچھا، اب آخرت کے لکھیں. آخرت میں نے چارٹ بھیج چکا ہوں آپ کو، لیکن پھر بھی لکھوا رہا ہوں. آخرت پہلے موت ہے، موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، نمبر 2. نمبر 3، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو لپیٹ دے گا، خاص کر زمین پہ جو مخلوق ہے. اس کے لیے پہلا سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہر چیز مر جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، پہلے سور پر. پہلا تھا موت، موت کے بعد قیامت کی گھڑی جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ مر جائیں گے. نمبر 3، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخری انسان تک سب زندہ ہو جائیں گے. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا، سارے لوگ پہنچیں گے میدان حشر میں جہاں سب لوگ جمع ہوں گے. یہ چوتھا مرحلہ ہوگا. پانچواں مرحلہ ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا این عدل کے مطابق، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ رہے ہیں روز یوم مالک یوم الدین. پانچواں یہ ہو گیا. چھٹا فیصلہ ہوگا اور نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اس پورے پر ایمان بالآخرت ہے، موت سے لے کر ساری دنیا کے مرنے پر، پھر دوبارہ زندہ کرنے پر، پھر پہنچنا میدان حشر میں، پھر وہاں حساب و کتاب ہونا، اس کا ایمان، یقین ہونا، یہ آخرت پر ایمان ہے ان سارے مراحل کا. کوئی سوال؟ آپ کے ذہن میں سوال ہے، مجھے پتہ ہے، آپ پوچھیں گے تو میں ہر ایک کا جواب دوں گا، لیکن اگر سوال نہیں کریں گے تو آپ بالکل جو چیز بتانا چاہ رہا ہے قرآن اس کو نہیں سمجھیں گے. سر ابھی جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں جی، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے وہ کیسا؟ ویری گڈ. ہاں، یہ سوال کرے نا بیٹا. اچھا، موت سے لے کر، کہاں سے؟ موت سے لے کر دوبارہ جب جی اٹھیں گے دوسرے سور پر، یہ پورا پیریڈ موت سے لے کر دوسرے سور جب زندہ کیے جائیں گے، یہ ہے عالم برزخ. شاباش. کوئی سوال اور نہیں سمجھ آیا تو بتائیں، میں سمجھاؤں گا آپ کو. تو سر عالم برزخ میں بھی انسان کو اس کا ٹھکانہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس نے جنت میں ہاں جانا؟ بالکل، شاباش. اب یہ سوال کریں گے نا تو میں بتا چکا ہوں پہلے لیکچر میں بھی، آج بھی میں ہر چیز بتاؤں گا، لیکن آپ نے اس پہ یقین کر کے، قرآن کی بات ہے، اللہ نے بات بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے، اس پر عمل آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب آپ نے سوال کیا کہ عالم برزخ میں معاملہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. عالم برزخ میں بالکل صحیح حدیث ہے، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھل جاتی ہے. کہاں سے؟
جہنم سے، کیونکہ وہ برا تھا، تو وہ اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے جو دنیا میں اللہ اور رسول کو مان کر ٹھیک ٹھیک زندگی گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ قبر میں اس کے لیے کھڑکی کھل جاتی ہے جنت سے، اور جنت کی بڑے زبردست ہوائیں اس کو آتی ہیں، اور وہ آرام سے قبر میں لیٹا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جو گناہ گار تھا وہ یا کافر تھا، منافق تھا، وہ آگ میں اس کو پہنچ رہی ہے جہنم کی، اور یہ پورا سلسلہ جاری رہے گا جب تک وہ دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا۔ پھر حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ معاملہ پھر نیک کوکار جنت میں چلے جائیں گے اور برے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کوئی سوال؟ سر یہ پلسرات کا معاملہ کس وقت ہوگا؟ یہ حساب کتاب کے بعد شروع ہوگا، یہ کس وقت؟ ہاں، ویری گڈ۔ حساب کتاب جب ہو جائے گا، ہر آدمی کو پلسرات سے گزر کے، جنتیوں کو بھی گزرنا ہے، جہنمیوں کو بھی گزرنا ہے، اور پلسرات جو ہے وہ پل رکھا جائے گا جہنم کے اوپر۔ مومن نیک لوگ ہوا کی سپیڈ سے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہوگا۔ برے لوگ بڑی مشکلوں سے اس پل پہ پار کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر گر جائیں گے، نیچے گریں گے تو جہنم میں گریں گے۔ اور سوال؟ شاباش شاباش، میں دہرا رہا ہوں، میں نے اگلی دفعہ سوال پوچھنے ہیں، اب آپ پوچھ لیں جتنے مرضی ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر یہ جو بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تو جیسے ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ حساب، تو یہ پلسرات سے گزرنے کے بعد کا مرحلہ ہوگا کیا یا اس بات سے کر رہے پہلے؟ ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا حساب کتاب میں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا پل، اچھا دیکھیں نا وہاں فیصلہ ہو جائے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جنتی جی اس پہ فٹافٹ پار کر جائیں گے، اللہ تک ان کو طاقت دے گا، اور جہنمی تو یہ تو آپ کے حساب کتاب کے وقت ساری چیزیں فیصلہ اس میں داخل ہوں گی۔ جی سر۔ سوال کریے، سوال سے مت گھبرائیے، میں نے اگلا آگے جب چلنا ہے، جب ان سوال آپ کو کلیئر ہوں گے۔ اگر ایمانیات آپ کو کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ سر پل صراط کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ اللہ نے نہیں بتائی، میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ تو اللہ نے بتا دیا کہ پل صراط بڑا مشکل ہوگا، تو آپ اس کی تیاری کریں۔ سر اس اگر پر پلسرات سے نیک ہوں گے، سنیں، نیک ہوں گے تو وہ پل صراط آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، چھوٹا سے چھوٹا ہو جائے گا، اور برے ہوں گے تو اتنا لمبا ہوگا کہ کبھی ادھر اڑ رہے ہیں، کبھی ادھر آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی آگے چل نہیں پا رہے، تو یہ لمبا ہو جائے گا۔ شاباش، آگے چلیں۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر شیطان کو پتہ ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اس نے جہنم بھی دیکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا، تو وہ پھر بھی وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اس کا جواب تو دوں گا آپ کو، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں لڑکے، آپ کے دوست ہیں، کیا وہ شرارتیں نہیں کر رہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے۔ سر کر رہے ہیں لیکن شیطان نے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے نا، ہم نے تو مطلب کہ ہم نے نہیں بھی دیکھا، ہم پھر بھی یقین کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے وہ جہنم میں جائے گا، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم جائیں گے، ہو سکتے ہمارے اچھے اعمال ہوں برے ہوں، لیکن اسے تو پتہ ہے کہ وہ جائے گا، پھر بھی وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ یہ جو آپ کے ججز ہیں، یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، ان کو سب کو پتہ نہیں ہے
بتائیں مجھے. پتہ ہے. تو پھر کیوں یہ گندگیاں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی قبر بھی گندہ کر رہے ہیں اور ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ جی آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کام تھا اور کہ وہ ہمیں ہدایت کا سارا سامان بتا دے. کتاب بھی نازل کر دی اللہ نے، ساتھ نبی بھیج دیا، کر کے بتا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 100 میں سے 90 آدمی اس کا الٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے، چاہو نیک بنو چاہے برے بنو. نیک بنو گے تو یہ نیکوں کا انجام ہوگا جنت، اور برے بنو گے دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوگے. آپ دیکھیں ملک کس قدر بربادی میں جا چکا ہے، کس کی حرکتوں کی وجہ سے؟ بتائیں مجھے. پھر ایک اور بات، شیطان کی بات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، چاہے اس نے دین پہنچا دیا قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اب آزاد ہے بندہ، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. مانے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، دنیا میں بھی اس عمل کر کے یہاں آسان اور اس کا ذہن مطمئن ہوگا. برائی کرے گا تو رات کو نیند نہیں آئے گی، پھر اس کو گولیاں نیند کی کھانی پڑیں گی، اور جس سے معاملہ کرے گا اس کا نقصان کرے گا. کیوں؟ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، فائدہ اللہ کی بات میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آزادی تھی. شیطان نے کیا کہ وہ تکبر کیا. اس نے ہی بیکیم پراؤڈ. کیسے؟ اللہ نے جب حکم دیا، اللہ خالق ہے نا، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، تو جو وہ حکم چاہے دے، اور وہ حکم ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. اس نے جب حکم دیا کہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو کہا کہ سب اس کو سجدہ کرو. تو وہاں فرشتے بھی تھے، ان فرشتوں میں یہ جن بھی تھا، شیطان. اس نے تکبر کیا، اڑ گیا، نہیں مانتا. حالانکہ یہ بہت اچھا جن تھا، نیک جن تھا، لیکن تکبر میں آ گیا کہ میں اس انسان کو کیوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. لہذا اس نافرمانی کی وجہ سے اس نے جب یہ سب کر کے ڈٹ گیا، اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا ہے. اللہ سے کہا میں نہیں مانتا اس کو، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا. تو نافرمانی کس کی کر رہا تھا؟ کس کی نافرمانی کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور حاکم ہے. ہم جن ہوں انسان ہوں، جو حکم دے کرنا ہے. تو اس بدبخت نے بعد میں قرآن پڑھیں، اگر آپ بڑے ہوں گے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، غلطی خود کی، گناہ خود کیا. الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ تو مجھے حکم نہ دیتا، میں یہ سجدہ نہ کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو آپ نے نعوذ باللہ ظلم کیا ہے. تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ مغضوب ہو گیا. غضب کیا ہے اللہ کا؟ اس پہ غضب ہوا کہ وہ دھتکار دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ بڑا ذہین تھا، جیسے یہاں شریر لوگ ذہین ہوتے ہیں نا. اس نے کہا اچھا اللہ تجھے نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، لیکن اب مجھے ایک دے دے. اور وہ کیا دے؟ کہ میں ان کو خوب چالیں چلوں، خوب ان کے سامنے برے اعمال ان کو اچھے بنا کے دکھاؤں، اور پھر یہ بھی جہنم میں میرے ساتھ جائیں. جب اللہ سے یہ مہلت مانگی، اور مہلت بھی آخرت تک مانگی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. اللہ نے مہلت دے دی. اب یہاں مجھے بتائیں اللہ نے کیوں مہلت دی؟ بتائیں بیٹا، یہ ہے سمجھنے کی بات ہے. سر پھر انسان کی آزمائش شروع ہوگی اس کو مہلت دے کر. بیٹا سر آپ نے شیطان نے بالکل اللہ کو دیکھا نا. پھر وہی بات،
میں سوال اب سمجھ کیسے آئے گا آپ کو؟ اللہ کو دیکھنا ضروری ہے؟ آپ نے اور میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن آپ اور میں یہاں موجود ہیں، زندہ جاوید پہلے تھے ہی نہیں، پیدا کیا، ہمیں بڑا کیا، تو یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی ذات میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کارنامہ ہے۔ پھر اللہ کو دیکھنے کی کیا مطلب ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ہر ظاہر ہے، ہر کام دیکھیں، کائنات دیکھیں، زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، کس نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھ، اب عقل ہمیں دی ہے، قوت سماعت، قوت بصارت دی ہے، ہیئرنگ پاور دی ہے، لرننگ پاور دی ہے، انڈرسٹینڈنگ پاور دی ہے، تو اس پاور سے ہم دیکھ کے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارا رب موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ بھائی مومن نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے سارے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ تو شیطان کو اس نے جان بوجھ کے نافرمانی کی، اس لیے وہ مغضوب ہو گیا۔ اب آئیے دوسری طرف، حضرت آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی کہ اللہ نے منع کیا، جنت میں بھیجا نا، کس کے لیے؟ ٹیسٹ کے لیے، کہ دنیا میں تمہارے لیے کتنی آزمائشیں ہوں گی، ایک آزمائش ذرا یہاں بھی دیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان کو کیونکہ مہلت لے چکا تھا اللہ سے، اس نے کہا، حضرت آدم کو کیسے گمراہ کیا؟ کہا دیکھ، یہ پتہ ہے اللہ تمہیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ درخت کا پھل نہ کھانا؟ یہ تم کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیوں؟ فرشتے بڑے قریب تھے اللہ کے، ہر حکم مانتے تھے۔ اس نے چکر ایسا چلایا کہ حضرت آدم نے اس کی کو پرسویڈ کیا، اس کو خوب سبز باغ دکھائے، تو غلطی انہوں نے بھی کی۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا جب غلطی کی؟ تو اللہ سے رجوع کیا اور توبہ استغفار کر لی۔ اچھا، بالکل بیٹا آپ نے ٹھیک کہا، یہ سب لوگ سمجھے۔ غلطی شیطان سے ہوئی، وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے ٹھیک کیا ہے، اور اے اللہ تم نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ کون لکیریں لگا رہا ہے اس پہ؟ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ پریشان ہو گئے کہ او ہو، غلطی تو ہوئی لیکن میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ نے ان کو، توبہ کے الفاظ قرآن میں آگے ہیں، جب بہت پریشان ہوئے کہ میں نے یہ کیا کیا، تو اللہ نے وہ الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا اللہ نے سکھائی، دعا مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے توبہ کی، شیطان نے توبہ نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے، کیونکہ ہم اس کے سارے کارنامے اللہ کے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے سارے کارناموں ہمارے سامنے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں، اس کی ذات اعلیٰ اور عرفہ، اس کی صفات اعلیٰ اور عرفہ، اس کے حقوق اعلیٰ اور عرفہ، یہی توحید ہے۔ اب کوئی سوال؟ شاباش، جلدی بتائیے۔ سر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو ان اللہ تعالیٰ کے وہ جو خالص بندے ہیں ان کی کیا صفات ہے؟ واہ واہ، اب بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر کام میں، شادی بیاہ، کھانا کمانا، خرچ کرنا، حقوق دوسروں کے ادا کرنا، اللہ کے حقوق کرنے والا، وہ ہے اللہ کا بندہ جو ان سارے معاملات میں اللہ کی بات مانے۔ انبیاء سب سے پیارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام ہی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ نیک لوگ جو برائی سے بچتے ہیں،
اگر برا کام ہو گیا ہو تو فوراً توبہ کر کے ٹھیک راستے پہ چلتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں. شیطان کا اس پر اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ تو پورا ڈٹرمینیشن ہوتا ہے ان کا. وہ عزم کی ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ ہی کی بات ماننی ہے، اور وہ کرتے ہیں ایسا تو یہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. پھر شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، تو برا آدمی جو ہوتا ہے، اب سنیں میری بات، غور سے سنیں. ایک آدمی نے پہلے 10 روپے رشوت لی، پھر اس نے 100 لی. اب اس کو پتہ چلا کہ یار یہ رشوت سے تو میں اپنے بچوں کو فروٹ بھی کھلا سکتا ہوں، ان کو اچھے اسکولوں میں بھی بھیج سکتا ہوں، میں گاڑی بھی خرید سکتا ہوں. جو اس کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے، یہ شیطان اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. کہتا ہے تو دین پہ چلے گا، حلال کمائے گا، تیری تنخواہ اتنی ہے، تو نہ مکان بنا سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، تو تم تو رشوت لو، یہ سارے برے کام کرو. اب یہ ہے اس کا امتحان کہ وہ اللہ کے کہنے پر چلتا ہے یا دنیا کمانے کے لیے غلط کام کرتا ہے. اللہ کے کہنے پر چلتا ہے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، وہ اللہ کا بندہ ہے، پھر شیطان اس پر کوئی وار نہیں کر سکتا. خود شیطان نے بھی مانتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن جو برا کام کرتا ہے شیطان، میں آپ کا مثال دیتا ہوں. اب عورت کا لباس، بچیوں کا لباس پورا ہونا چاہیے، کوئی جسم کا حصہ بازو تک ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، سر پر چادر ہونی چاہیے. اگر شیطان اسے کہتا ہے تو بڑی بہادر لڑکی ہے، یہ جو برقعے میں ہے نا یہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ، اور کبھی اس کے بادو آدھے ہو جاتے ہیں، لباس ٹائٹ ہو جاتا ہے، اب وہ معاشرے میں فحاشی پھیلا رہی ہے. وہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف نہ چاہتے بھی اٹھ رہی ہیں کیونکہ اس نے برا لباس پہنا ہوا ہے. معاشرہ گندہ ہو رہا ہے. اس شریف عورت جس نے اپنے برقع کیا ہوا ہے اگر باہر نکلتی ہے اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ تو پردے میں ہے. اس لوگوں کا فحاشی اریانی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کا ہر حکم پر عمل کر کے اللہ کا بندہ بنتا ہے. کوئی سوال؟ سر شیطان کو مہلت کیوں دی گئی ہے؟ کمال ہے. آپ کا امتحان ہوتا ہے نا، کمرہ امتحان میں آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے اس پہ گالیاں لکھیں، تو چاہیں تو ٹھیک جواب لکھیں. گالیاں لکھیں گے تو فیل ہوں گے، فیل ہوں گے تو دنیا میں کسی جاب کے لیے نہیں جا سکیں گے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مہلت دی، اس لیے پیدا کیا کہ ایک طرف تو ہمارے سیدھا راستہ ہے جو ہمیں انبیاء اور کتابوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، دوسرا برا راستہ ہے جو شیطان اور ہمارا نفس یا خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اب اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم سارے نیک ہوتے. اللہ نے یہ نہیں چاہا. یہ اللہ کی چاہت یہ ہوئی، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ دونوں راستے کھلے چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، بندوں کو جس راستے پہ چلنا چاہیں چلیں. آخر میں اس کا آخرت اسی لیے ہے کہ حساب و کتاب وہاں. تو دنیا میں شیطان کے بغیر لوگوں کو ترغیب نہ ہوتی برے راستے پہ چلنے کی، جس طرح نیک راستے پہ چلنے کے لیے ترغیب موجود ہے، انبیاء بھی ہیں، کتب بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. شاباش، سوال کریں، بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں. سر جیسے مفہوم حدیث ہے کہ جہنم کا راستہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، تو یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ برائی کا راستہ وہ بہت خوبصورت کر کے وہ شیطان دکھاتا ہے، اسی لیے انسان اس کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو نیکیوں کا راستہ ہے وہ مشکل کر کے دکھاتا ہے. وہ نہیں دکھاتا. نیکی جب بھی ایمان لاتے ہیں
آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے، آپ کے دوست، یہ دیکھیں یہ جی مولوی ہو گیا، یہ مولویانی ہو گئی ہے. تو یہ ہے تانے تانے اور الٹی سیدھے باتیں جو انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو برداشت کرنا. اور انہی سے گزر کر صحیح راستے پر چل کے ان تانوں کی پرواہ نہ کریں، ان غلط باتوں کی پرواہ نہ کریں، تو یہ راستہ مشکل ہے، کیونکہ اس سے گزرنا صبر آزما ہے. اور برائی کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساری قوم وہ بجا رہی ہے، سیلیبریٹ کر رہی ہے اپنا نیو ایئر ڈے، اور مسلمان بچے عورتیں بیمار کٹ رہے ہیں کہاں؟ فلسطین میں. تو یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جہنم جو ہے وہ دنیا میں ان غلط قسم کی خوشیوں سے بھر دی گئی ہے. ایمان والے لڑ رہے ہیں، وہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں. وہ راستہ ہے جنت کا، مشکل ہے. اور یہ راستہ سیلیبریشن کا، نیو ایئر ڈے اور فلانا اور ڈھمکانا، اور اسکولوں میں ڈانس، بچوں عورتوں کے اسکولوں میں ڈانس وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا ہلا گلا، یہ جنت کو ان خوبصورت دنیا کی بظاہر شیطانی خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ جی خیر. سر. اور سوال؟ تو آج میں نے آپ کو پورا پچھلا ریویو کرایا ہے کہ سورہ فاتحہ، ایمانیات، توحید، آخرت. رسالت کل پچھلی دفعہ آپ نے پڑھی تھی، اس کا ریویو جو ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. لیکن یہ سارے سوال میں آپ سے کروں گا، جو آج کر لیں جتنے مرضی ہے. پہلے میں سوال کروں گا، پھر میں شروع کروں گا. کوئی سوال؟ سر جنات کی بھی جنت ہوگی جو اچھے ہوں گے یا؟ بالکل، دونوں، انسانوں کی بھی اور جنات کی بھی. جی.